बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल किस्सा ट्यूब। मगर नूरुल हुदा मुस्तकिल उसे देख रहे थे, मगर उन्होंने कोई सवाल नहीं किया था। मगर उनका इस तरह देखना तानिया को परेशान कर रहा था। फिर वो आराम से नाश्ता करती रहीं। आखिर उन्होंने तानिया पर से निगाह हटा ली। मेरा ख्याल है आज तुम ऑफिस मत जाओ, घर पर ही रहकर आराम करो। मैं भी यही सोच रही हूँ, उसने कप में झांकते हुए कहा। नूरुल हुदा अपनी जगह से उठे और उसके पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर अपनी तरफ किया। तुम्हें तकलीफ़ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मगर इस वक्त तकलीफ़ और ज़्यादा होगी जब तुम अपनी तकलीफ़ मुझसे छुपाओगी। तानिया को उनके चेहरे पर वही खोया सा तासर नज़र आया जो अक्सर तानिया को देखते हुए उभर आता था। वो झुके उसके माथे को चूम लिया। उनकी चौड़ी पुश्त को देखते हुए तानिया हैरान सी हो रही थी। ना इसने कुछ कहा, ना पापा ने कुछ पूछा। इन्हें फिर शक कैसे हुआ कि वो कुछ छुपा रही है। फिर वो उठकर अपने कमरे में आ गई। जब यकीन हो गया कि नूरुल हुदा चले गए हैं और लॉन्च में आकर वक्त गुजारी के लिए टीवी ऑन करके बैठ गई। मरियम कहीं जाने की तैयारी में लाउंज से होकर गुजरी। तानिया ने दूर ही से इन्हें बाय कहा। मुस्कुराकर उनकी तरफ देखते हुए उन्होंने दरवाज़ा खोला। फिर कुछ सोचती नज़रों से ग्लास वाल की दूसरी तरफ तानिया को देखकर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और लॉन्च में आ गई। कुछ खास प्रोग्राम देख रही हो? नहीं। फ़ौरन सीधी होकर उसने टीवी की आवाज़ कम कर दी। तुमसे बात करना चाह रही थी, वो सोफ़े पर इसके साथ बैठी बोली। कहें? वो हमतन गोश हुई। बात तो कोई नहीं, पर अरूसा का इसरार बढ़ता जा रहा है, जबकि मैं बहुत वाज़ेह अंदाज में उसको कह चुकी हूँ कि तुम अभी शादी के लिए तैयार नहीं। मगर वो कहती है शादी ना सही मंगनी तो की जा सकती है, और सच पूछो तो मुझे भी उसकी बात पसंद आई है। फ़िलहाल मंगनी कर लेते हैं, फिर जब तुम जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाओ तो शादी कर देंगे। और क्या पता एक बार अंसर के साथ रिश्ते में बंद कर शादी का फ़ैसला तुम्हारे लिए आसान हो जाए। फिर उसे चुप देखकर बोली, चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। क्या बोलूँ मामा? वो हंसी। पुलसरात पर ठहरूं या हट जाऊँ, कुछ हासिल नहीं होगा, पर शायद कुछ गंवाना भी ना पड़े। लेकिन अगर गुजर जाऊं तो सब गंवा दूंगी, मगर शायद तब भी मेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। बिन मांगे ही सही, लेकिन ज़िंदगी कुछ अता तो करेगी। पर नफ़ा किस में है और नुकसान कहाँ? हिसाब करूंगी तो ही पता चलेगा। क्या कह रही हो? वो हाँक भी न समझी। तानिया ने देख कर मुस्कुराई। आप चाहती हैं ना मैं शादी कर लूँ? हाँ, मैं सोच कर जवाब दूंगी। पत्थर में जोंक तो लगी। उसकी बात पर मरियम नहाल हो गई। पर अब चाहे तुम कुछ भी जवाब दो, मेरे लिए तो ये भी बहुत है कि तुम शादी के बारे में सोचने को तैयार हो गई हो। तानिया इन्हें खुश देखकर शर्मिंदा हो गई। अपनी खुशियों के बारे में सोचते हुए वो इनकी खुशियों से कितना दूर हो गई थी। जाने से पहले कितनी देर तक वो उसे खुद से लिपटा कर प्यार करती रहीं। उसने कह दिया कि सोचेगी, फिर कुछ सोचने की कोशिश में वो कुछ सोच नहीं पा रही थी। कितना वक्त गुजर गया उसे कुछ एहसास भी नहीं था। किसी ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो वो चौंक कर मुड़ी और अपने बराबर बैठे उमैर को देखकर उसे एक बार फिर चौंकना पड़ा। वो यूनिफॉर्म बदल चुका था, जिसका मतलब था उसे कॉलेज से आए काफ़ी देर हो चुकी है। तानिया को यकीन नहीं आ रहा था। पिछले 3-4 घंटों से एक ही हालत में बैठी थी। बैठे बिठाए खो जाने की आदत या दादा जान की है या फिर पापा की। आपने ये आदत कब से अपना ली? इतनी देर से आपको आवाज़ें दे रहा हूँ, मगर आप सुनती ही नहीं कुछ। मैं कुछ सोच रही थी, वो उठते हुए बोली। उज़ैर कहाँ है? डाइनिंग टेबल पर आपका वेट कर रहा है, और दादा जान भी वही हैं। चलो फिर। वो डाइनिंग रूम में आ गई। उसे भूख नहीं थी, पर सबका साथ देने के लिए उसने थोड़े से चावल प्लेट में निकाल लिए। आप भी सुबह बता दिया होता आप छुट्टी करने वाली हैं, मैं कॉलेज नहीं जाता। बहुत अच्छा किया मैंने जो सुबह नहीं बताया, वरना बेकार कॉलेज बंक करते। वो उज़ैर के तासुफ से बोलने पर बोली तो उमैर हंसा। यूं भी इसके साथ पूरा दिन बिताना आसान नहीं। वो तो मेरी ही हिम्मत है जो उसे जेल लेता हूँ। दादा जान, तानिया और उमैर हंसने लगे तो वो मुंह बनाकर शिकायती अंदाज में बोला, तुम दोनों क्यों हर वक्त उसे छेड़ते रहते हो? इसकी दाद रसी में दादा जान ज़रा रौब से बोले तो उमैर जट से बोला, हमें छेड़ने की क्या ज़रूरत है, ये पैदाइशी छिड़ा हुआ है।
پھر تانیہ کے ساتھ مل کر ہنسنے لگا۔ بات صحیح تھی، اس لیے اظہر فاروقی بھی مسکرائے تو عزیر بیچارہ اور روحانہ سا ہو گیا۔ روتے نہیں بیٹا، تم ان نامعقولوں کو چھوڑو اور کھانا کھاؤ۔ انہوں نے اسے پچکارتے ہوئے اور نوالا اس کے منہ میں رکھا تو وہ سچ مچ بہل کر کھانے لگا۔ دیکھا، تم تینوں میں سے ایک عزیر ہی ہے جو سیدھا اور معصوم ہے، تم دونوں تو ہر وقت اس کی معصومیت کا مذاق اڑاتے ہو۔ عزیر نے یوں گردن اکڑ کر دیکھا جیسے اصغر فاروقی نے اسے کوئی اعزاز بخشا ہو، اور اس کی اس حرکت پر وہ دونوں اور بھی ہنسنے لگے۔ وہ بھی ایک سہانی شام کا منظر تھا۔ گرم گھاس پر بھری ہوئی ٹرے تھامے وہ سہج سہج قدم اٹھاتی لان میں رکھی چیئرز کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی، جس پر براجمان اظہر فاروقی اور نور الہدیٰ دنیا اور مافیا سے بے خبر نہ جانے کن باتوں میں الجھے تھے۔ ان دونوں نے ہی اس کی آمد کو محسوس نہیں کیا، بلکہ نور الہدیٰ اس وقت چونکے جب ٹرے رکھنے کے لیے جھکتے ہوئے اس کا کاسنی دوپٹہ شانے سے سرک گھٹنے پر رکھ کے ان کے ہاتھ پر آ پڑا۔ اس نے ایک ہاتھ سے دوپٹہ کندھے پر ڈالتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں بڑا سا کپ اٹھا کر بابا جان کی طرف بڑھایا، مگر انہوں نے ہاتھ میں پکڑا اخبار ایک دم سے اپنے سامنے پھیلا لیا۔ وہ سن سی ہوگی، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اظہر فاروقی نے اپنی طرف کپ بڑھتے نہ دیکھا ہو۔ نور الہدیٰ کو ان کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی، خود کو بولنے سے روک نہ پائے۔ بابا جان، وہ آپ کو کپ پکڑا رہی ہے، اظہر فاروقی ذرا سا اخبار کا کونا نیچے کرتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ ٹیبل پر رکھ دو نا بیٹا۔ اور پھر سے اخبار اپنے سامنے کیا۔ اس نے کپ ان کے سامنے رکھا اور اسی خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح بے جان تھا۔ ہر بار اپنے نظر انداز کیے جانے پر اس کی کیفیت اتنی ہی شدید ہو جایا کرتی تھی۔ نور الہدیٰ اس کی اس قدر حساسیت پر اکثر حیران اور کبھی کبھار تو پریشان ہو جاتے۔ اسے اس ٹرانس سے باہر لانے کے لیے نور الہدیٰ نے کپ اٹھایا اور اس کے سامنے کیا۔ اپنی عادت کے مطابق بشاشت سے بولے، کیا شام کی چائے پینا بھی چھوڑ دیا؟ اس نے چونکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور سادگی سے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ سے کپ لے کر گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ گھر میں بیکار مت بیٹھا کرو، تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیوں نہیں لے لیتی؟ انہیں لگتا تھا کہ اس کے ہاتھ سے بڑی حساسیت کی وجہ تنہائی ہے، جبکہ بابا جان گھر میں اور وہ خود موجود تھے، مگر نور الہدیٰ اپنی مصروفیت کی وجہ سے اسے ٹھیک سے ٹائم نہیں دے پاتے تھے، اور بابا جان ریٹائرڈ تھے مگر الگ تھلگ رہنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا یونیورسٹی جانے سے اس کی تنہائی ختم ہو جائے گی، پھر شاید اس کی جذباتیت بھی کم ہو جائے گی، مگر اس نے فوراً ان کے خیال کو مسترد کر دیا۔ بی اے کر لیا ہے، کافی ہے، مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ٹوک کر بولی۔ بس کچھ نہیں سمجھ آیا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ بس کیا؟ وہ کبھی کبھار بڑے پن کا روب جھاڑتے تھے، اور جب ایسا کرتے بڑے آرام سے مروب ہو جاتی تھی، جیسے ابھی ہو گئی۔ وہ اسی لہجے میں بولے، میرا خیال ہے ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں، میں کس دن فارم لے آؤں گا، تم بس فل کر دینا۔ مگر ہادی بھائی، مجھے آگے نہیں پڑھنا، وہ منمنائی۔ کیوں؟ ان کا انداز ہنوز وہی تھا، مجھے کورس کی کتابیں اچھی نہیں لگتیں۔ بڑا معصوم سا انداز تھا۔ نور الہدیٰ مسکرا دیے۔ پھر کیا اچھا لگتا ہے بتاؤ؟ وہ اسی بول پن سے جوش میں بولی، پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر شروع ہو گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دور تک پھیلے آسمان کو دیکھا اور کہا، مجھے آسمان کو دیکھنا اچھا لگتا ہے، اس میں اڑتے بادل، پرندوں کی چہکار، سورج کی کرنیں، چاند کی چاندنی، پھول، تتلی، خوشبو، صحرا میں بہتی ہوا کی آواز، سمندر کی لہریں، سردیوں کا موسم۔ بولتے بولتے وہ اچانک ہنس پڑی، پھر انہیں دیکھ کر بولی، ہادی بھائی، مجھے زندگی اچھی لگتی ہے۔ وہ ہنس پڑے، پھر وہ ایک دم سے چپ ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ پھر اس نے کپ ٹیبل پر رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر گھاس پر بابا جان کے قدموں میں بیٹھ گئی، جو لاتعلق سے اخبار میں گم تھے۔ انہیں متوجہ کرنے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ اظہر فاروقی کے گھٹنے پر رکھ دیے۔ انہوں نے اخبار ہٹا کر اسے دیکھا۔ بابا جان، آرٹسٹ کونسل میں نو آموز مصوروں کی پینٹنگز کی نمائش ہو رہی ہے، میں نے اپنا نام دیا تھا اور پتہ ہے میرا سلیکشن بھی ہو گیا۔ 17 دسمبر سے 3 دن کی نمائش ہے، آپ آئیں گے نا؟ جوش میں بولتے ہوئے آخر میں اس کا لہجہ منت بھرا ہو گیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ مجھے بھیڑ والی جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں۔ انہوں نے مکمل انکار نہیں کیا تھا، اسی سے حوصلہ پکڑ کر وہ بولی،
مگر تھوڑی دیر کو تو جا سکتے ہیں بابا جان۔ یہ میری پہلی ایگزیبیشن ہے، اس بہانے آپ میری پینٹنگز بھی دیکھ لیں گے۔ جانتے ہیں نا، اس بار میں اسٹل لائف اور لینڈسکیپنگ کے علاوہ اسکیپس بھی بنائے ہیں، اور کیلی گرافی تو میں نے پہلی بار کی ہے۔ پچھلے مہینوں میں نے اتنے سارے نئے کینوس بنا لیے اور آپ نے ابھی تک کوئی نہیں دیکھا۔ اگر دکھانا مقصود ہے تو آج ہی ایک نشست میں تمہارے کمرے میں رکھ لیتے ہیں، لیکن میں ایگزیبیشن میں نہیں آ پاؤں گا۔ آرمی لائف کے دوران بھی پرہجوم جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں۔ اب تو ریٹائرڈ لائف گزارتے گھر تک ہی محدود ہو گیا ہوں۔ اینی وے، بیسٹ آف لک۔ کیا ہو جاتا اگر بابا جان اس کا دل رکھنے کی خاطر کچھ دیر چلنے کی حامی بھر لیتے؟ نور الہدیٰ نے تعصب سے سوچ کر اسے دیکھا۔ اس نے اپنی آنکھیں جھکا رکھی تھیں، پھر بھی اس کے پلکوں پر لرزتے آنسو نور الہدیٰ کو صاف نظر آئے تھے۔ نور الہدیٰ بے چین ہو کر اٹھے اور اس کے پاس والی چیئر پر بیٹھ کر ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے نیچے سے نکالا اور اٹھ کر یوں ہی رخ پھیر کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹے نور الہدیٰ کو اپنی کنپٹیوں پر نمی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھے، اپنے چہرے پر سے آنسوؤں کو صاف کر کے ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا اور پوروں پر ٹھہری نمی کو دیکھنے لگے۔ جو آج تم یہاں ہوتی تو دیکھتی، جو آنسو تمہاری آنکھوں سے نہ بہہ سکے، وہ 27 سالوں سے میرا چہرہ بھگو رہے ہیں۔ بے سبب تو نہیں تیری یادیں، تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا، ضبط کا حوصلہ بڑھا لینا، آنسوؤں کو کہیں چھپا لینا، کامتی ڈوبتی صداؤں کو چپ کی چادر سے ڈھانپ کر رکھنا، بے سبب بھی کبھی ہنسنا جب ہو بات کوئی تلخی کی، موضوع گفتگو بدل دینا۔ بے سبب تو نہیں تیری یادیں، تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا۔ وہ تھکے تھکے سے اٹھے، کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ پورچ کی تیز روشنی میں تانیہ بار بار ہارن بجا رہی تھی۔ پھر اصغر فاروقی چند لمحوں میں اپنے پوتوں کے ساتھ نظر آئے۔ سنبھلنے کے لیے ہمیشہ ٹھوکروں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھے اصغر فاروقی کو دیکھ کر انہوں نے سوچا۔ ہاتھ میں بکے پکڑے تانیہ نے ہسپتال کی انفارمیشن کاؤنٹر پر شیان کے فادر کا نام بتا کر ان کا روم نمبر پوچھا۔ روم نمبر 5۔ دبلی پتلی لڑکی نے کمپیوٹر سے چیک کر کے اسے بتایا۔ تھینکس کہہ کر تانیہ لفٹ کی طرف آئی۔ لفٹ سے نکلتے ہی تانیہ کو سامنے سے آتی فائزہ دکھائی دی۔ پاس آنے پر وہ بولی، کہاں جا رہی ہو؟ گھر، فائزہ نے جواب دے کر پوچھا۔ مگر پرسوں کیا ہوا تھا؟ تھوڑی دیر کا کہہ کر تم غائب ہی ہو گئی۔ ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس نے کہا۔ فائزہ گھر جانے کا ارادہ ترک کر کے اس کے ساتھ ہی چلتے ہوئے روم میں آ گئی۔ پہلا قدم کمرے میں رکھتے ہی تانیہ نے شیان کی موجودگی کو محسوس کر لیا، مگر جان بوجھ کر نظر انداز کر کے وہ بیڈ پر لیٹے شخص کی طرف آ گئی۔ بیڈ کے ساتھ رکھی ہوئی میز پر بکے رکھ کر اس نے ہلکی آواز میں پوچھا، ان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کافی بہتر ہے۔ اپنے پیچھے شیان کی باری آواز سن کر وہ سنبھل کر پلٹی، کوشش کر کے حیران ہوتے ہوئے بولی، تم؟ پھر قصدن مسکرائی، سوری میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ تبھی اس کی نظر صوفے پر بیٹھی سبز آنکھوں والی عورت پر پڑی۔ اس نے فوراً انہیں سلام کیا اور فائزہ کی طرف دیکھنے لگی کہ ان کا تعارف کروائے گی۔ خود بھی وہ سمجھ نہیں سکی تھی کہ وہ شیان کی مدر ہیں یا کوئی اور رشتہ دار۔ ایسا ہی سوال تانیہ کے لیے ان کی آنکھوں میں تھا۔ فائزہ نے دانستہ ان سوالوں سے آنکھیں چراتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے باہر چل کر بات کرتے ہیں، یہاں ہماری آواز سے انکل کی نیند خراب ہوگی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئی تو تانیہ اور شیان بھی آگے پیچھے باہر آ گئے۔ تانیہ فائزہ کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ شیان دیوار سے کمر ٹکائے سامنے کھڑا تھا۔ اتنی دیر میں پہلی بار تانیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ بلو جینز اور وائٹ شرٹ پر پہنے اس کا حلیہ رف سا تھا۔ کالے بال بے ترتیبی سے ماتھے پر پڑے تھے، شیف بڑی ہوئی تھی اور آنکھوں کے نیچے ہلکے نظر آ رہے تھے۔ اپنے فادر کے لیے بہت پریشان ہے۔ تانیہ نے دل میں اس کے لیے ہمدردی محسوس کی۔ بہت اپسیٹ ہو؟ اس نے آ کر بات کا آغاز کیا۔ ابو میری زندگی کا لازمی حصہ ہیں، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر ان کی تکلیف نہیں۔ انشاءاللہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، تانیہ نے دل سے کہا۔ آج کل کیا کر رہی ہو؟ وہ بات بدلنے کو بولا۔ کچھ خاص نہیں،
تو کرو نا، اور کتنا انتظار کرواؤ گی؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ شادی کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے تم دونوں نے بہت مایوس کیا ہے، کیریئر کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو، ورنہ میرا خیال تھا MBA کی ڈگریاں ملتے ہی تم دونوں ڈولی میں بیٹھ جاؤ گی۔ جان بوجھ کر اس نے یہ ٹاپک شروع کیا۔ اس خیال سے تانیہ کو اس پر غصہ آنے لگا۔ فائزہ بھی کچھ چڑ سی گئی۔ تم اپنا خیال چھوڑو اور انکل کا خیال رکھو، کتنا ارمان ہے انہیں تمہارے سر پر صحرا دیکھنے کا۔ یوں بھی عمر میں تم ہم دونوں سے 3 سال بڑے ہو، پہلے تمہاری شادی ہوگی، پھر ہمارا نمبر بعد میں آئے گا۔ میں اس کی شادی تک انتظار نہیں کرنے والی۔ مطلب؟ فائزہ نے پوچھا۔ میں شادی کر رہی ہوں، وہ غصے میں بنا سوچے سمجھے ہی بول گئی۔ زبردست۔ شایان کے آواز پر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر کوئی امید تانیہ کے دل میں تھی بھی تو اس وقت ختم ہو گئی۔ شایان کے چہرے پر خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ کب کر رہی ہو شادی؟ بہت جلد، وہ جلدی سے بولی۔ شادی پر بلاؤ گی نا؟ آف کورس۔ بھلا میری شادی تمہارے بنا ہو سکتی ہے؟ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ تو شایان بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پھر وہ فوراً ہی اٹھ گئی۔ اچھا فائزہ، میں اب چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں شام کو فون کروں گی، بائے۔ وہ کہہ کر شایان کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے چلتی لفٹ کا انتظار کرنے کے بجائے سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی۔ شایان کوریڈور کے بیچوں بیچ کھڑا اسے لمحہ بہ لمحہ دور ہوتا دیکھ رہا تھا۔ فائزہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر بولی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے شایان تم نے کبھی تانیہ سے محبت کی ہی نہیں۔ اس کی آواز میں تپش محسوس کر کے شایان نے اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، محبت کرتا ہوں اسی لیے تو۔ وہ ہونٹ کاٹ کر بیچ میں ہی چپ ہو گیا۔ تب تو مجھے تم پر غصہ نہیں، ترس آنا چاہیے۔ محبت سے ڈر جانے والے کمزور شخص پر ترس ہی آ سکتا ہے۔ بول کر وہ رکی نہیں، ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ شایان شکستہ سا انداز میں وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ انٹرنل سے اندر پیر رکھتے ہی تانیہ نے ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں کو سنا۔ وہ وہیں رک گئی۔ اندر مریم کے مہمان آئے بیٹھے تھے۔ اندر سے آتی آوازوں سے اس نے اندازہ لگایا کہ عروسہ بھی ڈرائنگ روم میں موجود تھیں، مگر وہ اس وقت کسی میل ملاپ کے موڈ میں نہیں تھی۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور لاؤنج کی سیڑھیاں ٹھیک ڈرائنگ روم کے سامنے تھیں، اور یہی سیڑھیاں اس زینے تک جاتی تھیں جس پر تانیہ کا کمرہ تھا۔ اب اگر وہ کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں تک آتی تو کھلے دروازے سے اسے دیکھا جا سکتا تھا۔ تانیہ نے کچھ سوچ کر دروازہ بند کیا اور باہر آ گئی۔ لان کا چکر کاٹ کر وہ کیسرے فاروقی کے پچھلے حصے کی طرف نکل آئی۔ اب اس کے سامنے سیاہ ابنوس کا بے حد لمبا کافی چوڑا دروازہ تھا، مگر اس دروازے کے دونوں پھٹوں کو پکڑ کر دھکیلتے ہوئے تانیہ کو کچھ زیادہ طاقت نہیں لگانی پڑی۔ دروازہ کھلتے ہی تانیہ پر جیسے طلسم ہو شربا کا کوئی باب کھلا ہو۔ کم سے کم تانیہ کو یہ جگہ کسی جادو نگری کی طرح ہی لگا کرتی تھی۔ کیسرے فاروقی کا یہ پورشن باقی گھر سے الگ تھلگ تھا، تقریباً نہ استعمال ہونے والا تھا۔ تانیہ نے ایک قدم اٹھایا اور وسیع ہال میں آ گئی۔ ہال کے دونوں جانب آمنے سامنے 2 دروازے تھے۔ بائیں طرف کا دروازہ ڈائننگ روم میں کھلتا تھا، جس کے ایک جانب کچن موجود تھا۔ ڈائننگ روم میں دوسری طرف ایک اور دروازہ تھا جو راہداری سے جڑا تھا، جس کے آگے لاؤنج تھا۔ دوسرا دائیں جانب کا دروازہ ایک لمبے کوریڈور میں پہنچتا، جس کے آگے سٹنگ روم، اس سے آگے لاؤنج تھا۔ لاؤنج میں بائیں جانب اصغر فاروقی کا کمرہ اور اس کے ساتھ ہی لائبریری سے ملک اسٹڈی تھی، جبکہ دائیں جانب رہائشی کمرے تھے۔ دائیں جانب سے ہی سیڑھیاں اوپر کے کوریڈور تک جاتی تھیں، جہاں دونوں جانب کمروں کی قطاریں تھیں، یعنی کوئی اس ہال کے ایک دروازے سے نکلتا تو پورے کیسرے فاروقی کا چکر کاٹ کر واپس یہیں آ پہنچتا۔ اس پورشن کی یہ انوکھی خصوصیت تھی کہ بیک گھر کے ہر حصے سے جڑا بھی تھا اور پورے گھر سے الگ بھی تھا۔ ہال کے داخلی دروازے کے سامنے قالین کا ایک بڑا سا ٹکڑا تھا، جس کے ساتھ رکھا لکڑی کا آرام دہ فرنیچر اسے نشستگاہ کا روپ دے رہا تھا۔ دائیں طرف کی دیواروں پر بڑا سا آئینہ تھا جس میں آرٹ ورک کیا گیا تھا۔ آئینے کے نیچے ایک چھوٹی سی میز کے ساتھ 2 کرسیاں تھیں، جبکہ ہال کی باقی دیواروں پر بھی کئی طرح کی پینٹنگز آویزاں تھیں۔
اور چھت سے بڑا سا جھومر لٹک رہا تھا۔ ناک کی سیٹ میں تھوڑا سا آگے جا کر سیڑھیاں تھیں، جن کے بائیں جانب ایک اونچا سا لکڑی کا سٹول تھا، جس پر گھومنے والے ڈائلر کے ساتھ پرانی طرز کا فون رکھا تھا، مگر اس فون کو کنیکشن دیا گیا تھا۔ سیڑھیوں کے اوپری زینے کے سامنے ایک دروازہ تھا، جس کے دونوں پٹوں سے لٹکتی زنجیروں پر تالا لگا ہوا تھا۔ تانیہ نے یہی سنا تھا کہ وہ کمرہ اسٹور روم ہے۔ یہ جگہ اتنی کشادہ تھی، دروازے سے سیڑھیوں کا فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ زینے والے کمرے کی بالکنی عمارت کے سامنے کی طرف دائیں جانب کھلتی تھی۔ ویسے تانیہ کے لیے اسٹور روم میں بالکنی کی موجودگی کافی حیران کن تھی، جبکہ بالکنی میں بڑا سا لکڑی کا جھولا تھا اور چھت سے ونڈ چائمز لٹک رہے تھے، جن کا مدر سنگیت چاندنی رات میں محبوب کر دیتا تھا۔ اور اضافی حیرت کی بات تو یہ تھی کہ بالکنی میں رکھے گئے گملوں میں لگے پودے مارننگ گلوری کی خوبصورت بیل ہری بھری تھی، لیکن تانیہ نے کبھی کسی کو انہیں پانی دیتے نہیں دیکھا تھا۔ گھر کے کسی فرد سے پوچھنا ہی بیکار تھا، مگر نوکروں سے ایک آدھ بار اس نے جاننا چاہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کبھی اس کمرے میں نہیں گئے۔ اس ہال کے تمام دروازے، سیڑھیوں، زینے کی ریلنگ، حد تو یہ ہے تمام فرنیچر بھی ابنوسی لکڑی کا تھا۔ یوں تو سارا قصر فاروقی ہی سفید سنگ مرمر سے بنا تھا، مگر سیاہ اور سفید کا یہ پرکشش امتزاج گھر کے کسی اور حصے میں نظر نہیں آیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ باقی گھر کی رینوویشن تو ہوتی رہی، مگر اس حصے کو جان بوجھ کر ہاتھ نہیں لگایا گیا، جہاں وقت کو قید کر دیا گیا تھا۔ ہال کے دروازے سے اندر داخل ہو کر بائیں طرف کے دروازے سے گزر کر ڈائننگ روم میں آتے تانیہ کو محض چند سیکنڈ ہی لگے تھے۔ پھر اسے یوں لگا جیسے ایک عہد سے گزر کر آئی ہے۔ لاؤنج میں قدم رکھنے سے پہلے اس نے ڈرائنگ روم سے آتی آواز پر دھیان دیا۔ وہ سب گپ شپ میں مصروف تھے۔ تانیہ اطمینان سے افسر فاروقی کے کمرے تک آئی اور دستک دینے والی تھی کہ کسی نے کہا، کرنل صاحب اپنے کمرے میں نہیں۔ تانیہ نے مڑ کر بہادر کو دیکھا، جو ڈرائنگ روم میں چائے لے کر جانتا اسے دیکھ کر رک گیا۔ کہاں گئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ زمینوں پر گئے ہیں، کل شام تک آ جائیں گے۔ آپ کو کچھ کام تھا تانیہ بی بی؟ نہیں، تم جاؤ۔ تانیہ نے اسے جانے کو کہہ دیا، پھر خود ہی آواز دے کر روک لیا۔ بہادر جی تانیہ بی بی، وہ روبوٹ کی طرح مڑا۔ جب مہمان چلے جائیں تو مجھے بتا دینا، میں دادا جان کے کمرے میں ہوں۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہہ کر چلا گیا۔ تانیہ دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی کھڑی رہی جیسے سوچ رہی ہو اب کیا کرے۔ پھر اس نے ہینڈ بیگ بیڈ پر ڈالا اور خود بھی جوتے اتار کر آرام سے لیٹ گئی۔ وہ جس زاویے سے لیٹی تھی، آتش دان کے اوپر لگی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ یہ تصویر کسی 19-20 سال کی نوجوان لڑکی کے چہرے کا کلوز اپ تھی۔ کشادہ پیشانی، تیکھے ابرو کمان کی طرح کاٹ دار تھے، بڑی بڑی سنہری مائل غلافی آنکھیں جن پر ہمدار پلکوں کی گھنی جالر تھی، ساتواں ناک، گال سرخی مائل برے برے تھے، ہونٹ گراس اور تھوڑی قدرے باریک تھی۔ چہرے کی رنگت کندنی تھی، جس کے اطراف میں شہد جیسی رنگت والے سلکی لمبے بال بکھرے ہوئے تھے۔ کانوں میں موتیوں کے آویزے لٹک رہے تھے، کندھوں پر پڑا سفید دوپٹہ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ جو بھی تھی بلا شبہ حسین تھی، مگر حسن بھی تو دو طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، کیونکہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ پھر جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو ذہن یوں ہڑبڑا کے جاگتا ہے جیسے نیند سے جاگا ہو۔ پھر جتنی بار انہیں دیکھا جائے اپنی کشش کھوتے جاتے ہیں۔ البتہ کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آنکھوں کو چندیاتے نہیں، باندھ لیتے ہیں، یوں کہ پھر کسی اور کی طرف دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ پھر چاہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں، ان کا اثر باقی رہتا ہے۔ جتنی بار وہ سامنے آئے لگتا ہے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اس لڑکی کا چہرہ بھی ان چہروں میں سے تھا جن سے نظر ہٹتی نہیں، بالکل اسی طرح جیسے اب تانیہ کی نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ تانیہ نے کئی بار دیکھا کہ اصغر فاروقی کسی بت کی طرح گھنٹوں اس تصویر کو تکا کرتے تھے۔ ان کی محویت پر تانیہ کو حیرت ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہ خود اس تصویر کو دیکھتے ہی بالکل محو ہو چکی تھی۔ مگر اس کی محویت کی وجہ محض اس لڑکی کا حسن نہیں تھا۔ تانیہ
وہ تصویر تو سینکڑوں بار دیکھ چکی تھی، مگر تصویر والی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں اسے یہ چہرہ بہت مانوس لگتا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ سوال سر اٹھا رہے تھے جو بچپن میں اس تصویر کو دیکھ کر اس کے ذہن میں آتے تھے۔ وہ کون ہے؟ اس کی تصویر اس گھر میں کیوں لگی ہے؟ اس کا اس گھر کے مکینوں سے کیا تعلق ہے؟ مگر تانیہ جانتی تھی ان سوالوں کو سوچ لینا جتنا آسان ہے، ان کے جواب پانا اتنی ہی مشکل۔ اسے یاد تھا ایک بار جب وہ بہت چھوٹی تھی تو اس نے مریم سے پوچھا تھا، ماما وہ لڑکی کون ہے جس کی تصویر دادا جان کے کمرے میں لگی ہے؟ تمہیں اس کے بارے میں جاننا ہے؟ وہ ایک دم غصے سے بولی۔ تانیہ نے چاہا انکار کر دے، پر ننھی سی بچی سہم کر ہاں میں سر ہلا بیٹھی۔ پھر کیا تھا؟ مریم نے اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں لے لیا، اس کے گالوں پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ نور ہدیٰ نے مریم کی اس حرکت پر ڈانٹا اور کونے میں کھڑی دہشت سے کانپتی تانیہ کے پاس آئے۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ رونے کی کوشش میں اس کے حلق سے یعنی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ 5-6 سال کی بچی کو گود میں اٹھا کر وہ صوفے پر آ بیٹھے اور کتنے ہی دیر تک نور ہدیٰ اسے اپنے سینے سے لگائے تھپکتے رہے اور کبھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے، کبھی اسے مسلے کے گالوں پر پیار کرتے۔ بہت دیر بعد کہیں جا کر وہ نارمل ہوئی، مگر اس کے ذہن میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ پھر کچھ دن بعد اصغر فاروقی نے اسے بہت نرمی سے سمجھایا کہ وہ کبھی تصویر والی لڑکی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گی۔ اس کا خوف کچھ اور گہرا ہو گیا۔ پھر اس نے خوف کے مارے کبھی اس لڑکی کا ذکر نہیں کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تانیہ کا خوف تو ختم ہو گیا، مگر وہ یہ سمجھ نہ سکی کہ وہ لڑکی چاہے جو بھی ہو، اس کا ذکر شجرے ممنوع ہے۔ مگر ایسے سوال کرنے کا کیا فائدہ جن کا جواب نہ ملے؟ یہ سوچ کر اس نے کبھی اس لڑکی کے بارے میں اپنے ذہن میں تجسس پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ بھلا اگر دادا جان کے کمرے میں کسی لڑکی کی تصویر لگی ہے تو لگی رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دم سے تانیہ کو احساس ہوا جیسے وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ وہ بیزاری سے رخ بدل کر اٹھ بیٹھی۔ کوئی فائدہ نہیں، کوئی کبھی نہیں بتائے گا یہ کون ہے۔ اس نے اپنا سر جھٹکا، بیڈ سے اٹھنے ہی والی تھی کہ ایک دم رک گئی۔ اس کی نظر دادا جان کے اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ریڈ ڈائری پر اتفاقاً ہی پڑ گئی۔ لوگ ڈائری لکھتے ہیں، مگر اس نے دادا جان کو ہمیشہ ڈائری پڑھتے دیکھا۔ دیکھو تو اس ڈائری میں کیا لکھا ہے؟ اس کے اندر تجسس جاگا۔ ٹیبل سے ڈائری اٹھا کر وہ دوبارہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ تکیہ رکھ کر نیم دراز ہوتی وہ ڈائری کا پہلا صفحہ کھول کر پڑھنے لگی۔ میاں جی نواب شاہ کے بااثر ذمہ دار تھے۔ بلند و بالا حویلی سمیت کئی ایکڑ پر پھیلی اراضی پشتوں سے ان کی خاندانی جاگیر کے طور پر ورثے میں ان کے حصے میں آئی تھی۔ بیگم حیات نہیں تھی، البتہ مرحومہ نے 2 اولادیں چھوڑی تھیں اور دونوں ہی بیٹے تھے، بڑے مظہر فاروقی اور چھوٹے اصغر فاروقی۔ مظہر فاروقی میاں جی کی طرح کے زمیندار تھے اور واجبی سی تعلیم کے بعد وہ زمینداری کے کاموں میں لگ گئے۔ اصغر فاروقی کا مزاج تو زمیندارانہ نہ تھا، مگر انہیں آبائی پیشے سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ ان کے بجائے انہیں تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی تھی۔ میاں جی کو بیٹے کا شوق پسند تھا اور ساتھ ہی وسائل کی کوئی کمی نہ تھی۔ انہوں نے اصغر فاروقی کے حصول تعلیم کے لیے اسے باہوشی کراچی بھیج دیا، جو اس وقت ایک ابھرتا ہوا چھوٹا سا شہر تھا۔ البتہ ہاسٹل کی رہائش انہیں پسند نہ تھی۔ جب تک اصغر فاروقی میٹرک کر کے کالج میں پہنچے، انہوں نے کراچی میں وسیع رقبے پر حویلی کی تعمیر مکمل کروا لی۔ 1000 گز پر تعمیر کیا گیا قصر فاروقی سنگ مرمر سے بنی پرشکوہ عمارت تھی، جس کے چاروں طرف دائرے کی شکل میں 500 گز چوڑا خوبصورت لان تھا۔ باہر سے اگر یہ عمارت سبز و سفید کا شاہکار تھی تو اندر سے سیاہ و سفید کا عجوبہ۔ قصر فاروقی کی تزئین و آرائش میں لکڑی کا بکثرت استعمال ہوا تھا، وہ بھی صرف ابنوس کی لکڑی کا۔ اصغر فاروقی نے قصر فاروقی میں رہتے ہوئے گریجویشن کا ایگزام دیا، اس کے بعد آرمی میں جانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ میاں جی کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ چاہتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اصغر فاروقی واپس حویلی آ جائیں۔ اصغر فاروقی کو یہ منظور نہیں تھا۔ آخر مظہر فاروقی ان کی مدد کو آئے اور نہ جانے کن مشکلوں سے انہوں نے
اظہر فاروقی کو آرمی جوائن کرنے کی اجازت دلوا دی۔ بہرحال جب سارے معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو گئے تو انہیں بیٹیوں کی شادی کا خیال آیا۔ اس معاملے میں اظہر فاروقی نے بڑے بھائی کی طرح ہی فرمانبرداری سے سب کچھ ان پر چھوڑ دیا۔ میاں جی نے خود بہوؤں کے انتخاب میں احتیاط برتی۔ اظہر فاروقی کی بیگم نورین زمیندار گھرانے سے تھیں، البتہ چھوٹی بہو فریال کراچی کے پڑھے لکھے خاندان سے تھی اور خود بھی تعلیم یافتہ تھیں۔ شادی کے پہلے سال ہی اظہر فاروقی بیٹے کے باپ بن گئے۔ پوتے کی پیدائش کے چند ہفتوں بعد میاں جی قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ دکھ کتنا ہی بڑا ہو، زندگی نہیں رکتی، یہی سوچ کر دونوں بھائی اپنی زندگیوں میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن اظہر فاروقی کے نصیب میں ایک دکھ اور لکھا تھا۔ اظہر فاروقی آرمی جوائن کرتے ہی مسافر ہو گئے۔ ان کا پڑاؤ کبھی ایک شہر تو کبھی دوسرے شہر ہوتا، مگر فریال کو گاؤں کا ماحول پسند نہیں تھا۔ اظہر فاروقی کی غیر موجودگی میں ان کا حویلی میں رہنا ایسا بھی ضروری نہیں تھا، اس لیے وہ شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی کیسر فاروقی شفٹ ہو گئیں۔ لیکن ان کا اپنے سسرال سے مکمل رابطہ تھا۔ کبھی وہ حویلی چلی جاتیں تو کبھی ان کے جیٹھ جیٹھانی بیٹے کو ساتھ لیے کراچی آ جاتے۔ اس بار بھی ان کی واپسی ایک لمبے قیام کے بعد ہوئی تھی، مگر وہ نواب شاہ تک نہیں پہنچ سکے۔ راستے میں ہی ان کی کار کا مسافر کوچ کے ساتھ زبردست تصادم ہوا تھا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی اظہر فاروقی جائے حادثہ پر پہنچ گئے، مگر جب وہ پہنچے تو ان کے بھائی بھابھی دم توڑ چکے تھے۔ لیکن 3 سال کا ان کا بیٹا معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ بھائی بھابھی کی تدفین سے فارغ ہو کر جب دونوں میاں بیوی نے رخت سفر باندھا تو اس ننھے سے بچے کو بھی ساتھ کراچی لے آئے۔ فریال کی اپنی گود تو اب تک خالی تھی، انہوں نے بہت آسانی سے اس بچے کو اپنے بیٹے کی حیثیت سے قبول کر لیا اور بہت جلد وہ ان کی زندگی کا مرکز بن گیا۔ یہاں تک کہ شادی کے 7ویں برس منتوں مرادوں اور دعاؤں کا ثمر بن کر پیدا ہونے والی ملیحہ فاروقی بھی ان کے لیے فریال کی محبت کو کم نہ کر سکی۔ پھر ان کے 7 سال بعد جیسے اظہر فاروقی حصول تعلیم کے لیے کراچی آئے تھے، اپنے بھتیجے کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیج دیا، مگر 4 سال بعد انہیں واپس آنا پڑا۔ ملیحہ کی پیدائش کے وقت ہی فریال کو کچھ پیچیدگیوں سے گزرنا پڑا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ مستقل بیمار رہیں اور 11 سال کی بیماری کے بعد وہ خالق حقیقی سے جا ملیں۔ پالنے والی ماں کو کندھا دے کر وہ پھر لندن سدھار گئے تھے، مگر ملیحہ کی زندگی میں خلا ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا، جبکہ بابا نے بہت جلدی ریٹائرمنٹ لے لی، شاید ملیحہ کی تنہائی کے خیال سے۔ مگر پاس ہونے اور ساتھ ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ یا تو اپنی اسٹڈی میں وقت گزارتے یا اپنے پرانے دوست ملک ناصر کے ساتھ شطرنج کھیلتے۔ وہ میری یعنی ملیحہ فاروقی کی روٹین بھی بس یوں ہی سی۔ میں نے حال ہی میں گریجویشن کیا، پھر سارا وقت گھر داری میں یا پھر پینٹنگ میں گزرتا۔ ہاں، روز ہی کچھ وقت نکال کر میں لائبریری چلی جاتی ہوں۔ ویسے تو بابا جان کی لائبریری میں میرے لیے بہت سی کتابیں ہیں، مگر لائبریری میں جانے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ میں اس تنہائی سے کچھ دیر کو پیچھا چھڑا سکوں، جو امی کے انتقال کے 9 سال بعد مجھے بکھلا دیتی ہے۔ مگر اب تنہائی کا احساس کچھ کم ہو جائے۔ پڑھائی ختم کر کے نور خدا نے لندن میں جاب کر لی، مگر اب سنا کہ بابا جان کے بھتیجے ہمیشہ کے لیے واپس آ رہے ہیں۔ ثانیہ کو جھٹکا لگا تھا، وہ جلدی سے سیدھی ہو بیٹھی۔ پیس نے لائن کو دوبارہ پڑھا، پھر تیسری اور چوتھی بار۔ ہر بار پڑھنے سے ایک ہی بات سمجھ میں آئی، پاپا دادا جان کے بیٹے نہیں۔ اس کے لیے یہ انکشاف تھا۔ وہ سوچنے لگی، اگر یہ بات سچ ہے تو پھر چھپائی کیوں گئی؟ بھلا اس بات کے پتہ چل جانے میں کیا حرج ہے؟ اظہر فاروقی اگر نور خدا کے چچا بھی تھے، ثانیہ کے بہرحال دادا ہی تھے۔ پھر اس نے سوچا، جب تک وہ سب کچھ جان نہیں لیتی اس بات کو خود تک محدود رکھے گی۔ اس وقت دستک کی آواز پر ثانیہ اچھل گئی۔ اس نے جلدی سے ڈائری اپنے پیچھے چھپا لی۔ دروازہ کھلا ہے، اس کی آواز پر ملازمہ نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ مہمان چلے گئے ہیں ثانیہ بی بی، سب آپ کا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ پاپا آ گئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ٹھیک ہے تم چلو میں آتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد وہ ڈائری ہاتھ میں لیے اٹھی اور چلتے ہوئے تصویر کے پاس جا کھڑی ہوئی۔
مجھے شک ہو رہا ہے کہ ملیحہ فاروقی آپ ہی ہیں۔ اگر آپ ملیحہ ہیں تو یہ ڈائری بھی آپ نے ہی لکھی ہوگی۔ ہمیشہ سے میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کے بارے میں کچھ جان پاؤں۔ اب یہ ڈائری مجھے آپ کے بارے میں کافی کچھ بتانے والی ہے، مگر گھبرائیے مت، پڑھ کر آپ کی ڈائری واپس کر دوں گی۔ اس میں جو بھی لکھا ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان رہے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ چپ ہو گئی، پھر اپنی ہی حرکت پر ہنستی کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے ڈائری اپنے کمرے میں رکھی اور کھانا کھانے نیچے آ گئی۔ ڈائری پڑھنے کی جلدی میں اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہ کھایا اور چند نوالے لے کر ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے لائٹ آن کی اور دروازہ لاک کر کے دراز میں سے ڈائری نکال کر بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ملیحہ لائبریری میں بیٹھی کتاب کے مطالعے میں غرق تھی۔ اسے اپنے چہرے پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا مگر کوئی بھی متوجہ نظر نہیں آیا تو سر جھٹک کر واپس کتاب پر نظریں جما دیں، مگر کسی کی نظروں کا احساس اسے مسلسل تھا۔ وہ چڑ گئی۔ آج تیسرا دن تھا۔ وہ کتاب لے کر بیٹھتی اور کسی کی نظروں کی شدت اسے بے چین کرنے لگتی۔ 2 دن تو وہ اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی، مگر آج سچ مچ اس سے غصہ آ گیا۔ اس نے کتاب بند کی اور اپنے اطراف کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کے بالکل سامنے ایک انکل اخبار پڑھ رہے تھے، مگر ان کی سفید داڑھی کا احترام کرتے ہوئے اس نے اپنے دائیں جانب چہرہ موڑ کر دیکھا۔ وہاں یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹ بیٹھے کمبائن اسٹڈی کر رہے تھے۔ وہ گروپ کے لڑکوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی، مگر کسی نے بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ اس نے دوسری طرف دیکھا، وہ کوئی لڑکی تھی۔ وہ ظاہر ہے یہ حرکت وہ تو نہیں کرے گی۔ ہال میں کچھ اور لوگ بھی تھے، مگر ملیحہ نے کسی کو بھی اپنی طرف دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا مصیبت ہے؟ اسے سخت بیزاری ہوئی۔ 2 دن سے یہی ہو رہا ہے۔ بیٹھے بٹھائے محسوس ہونے لگتا ہے کوئی اسے بہت توجہ سے دیکھ رہا ہے، مگر ڈھونڈنے پر کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ غصے میں کھولتی گھر آ جاتی۔ اپنی طرف سے تو اس نے مسئلے کا یہ حل نکالا۔ آج صبح کے بجائے وہ شام کو لائبریری جائے گی اور اپنی محسوس جگہ سے ہٹ کر بیٹھی تھی، مگر سامنے والا بھی کافی مستقل مزاج تھا۔ گھر کی تنہائی سے گھبرا کر وہ یہاں آتی تھی، پر اب لگ رہا تھا کہ اس نادیدہ مہربان کی وجہ سے یہ اکلوتی سرگرمی بھی ترک کرنی پڑے گی۔ وہ اٹھی کتاب گھر جا کر پڑھنے کے خیال سے ایشو کرواتی باہر آ گئی۔ ایکسکیوز می مس۔ وہ پتھر کی چوڑی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب کوئی اس کے پیچھے سے بولا تھا۔ وہ رک کر پلٹی تو دیکھا سانولے رنگ کا ایک لڑکا بلیک پینٹ شرٹ پہنے اس کی طرف آ رہا تھا۔ جی؟ وہ قریب آ گیا تو ملیحہ نے کہا، اور اس جی کے جواب میں اس نے جو کہا اسے سن کر ملیحہ کا جی چاہا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ بے فکری سے ماتھے پر آئے کالے بالوں کو ایک ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے وہ بڑے عام سے انداز میں بولا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ ملیحہ کو پہلے تو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے، پھر اسے گور کر دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، پھر وہ اپنا ارادہ ترک کر کے واپس پلٹی اور سیڑھیاں اترنے لگیں۔ وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ دیکھیے، نہ تو میں آپ سے مذاق کر رہا ہوں اور نہ میرا ارادہ فلرٹ کرنے کا ہے۔ میں پوری سنجیدگی سے آپ کو پرپوز کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ سب عجیب لگ رہا ہو، مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز سوچ کر جواب دیجیے گا۔ مجھے جواب جاننے کی کوئی جلدی نہیں۔ آپ چاہیں تو کل جواب دیں، پرسوں دیں، 1 ہفتے بعد، 1 سال بعد، 10 سال بعد، یا چاہے قیامت کے دن۔ میں یہیں لائبریری میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ ملیحہ نے تو پہلے اپنے قدموں کی رفتار تیز کی، پھر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور آخر میں اس نے دوڑ لگا دی، اور دوڑتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کی آواز آنی بند ہو گئی ہے، تو اس نے رک کر ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا۔ دور تک سڑک سنسان تھی۔ اسے اطمینان ہوا، بھاگتے ہوئے سانس پھول گیا تھا۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سانس درست کرنے لگی۔ بدتمیز، کمینہ، لوفر کہیں کا، کہتا ہے شادی کرے گا، ایسا ماروں گی کہ شادی بربادی سب بھول جائے گا۔ ایڈیٹ، جواب لینے آئے گا، بد تہذیب انسان۔ آئے گا تو آتا رہے، میں تو اب مر کر بھی ادھر کا رخ نہ کروں۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی اونچی آواز میں اسے سلواتیں سنا رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا سڑک بالکل خالی تھی، ورنہ اگر کوئی اسے اس حال میں دیکھ لیتا تو ہاتھ پکڑ کر پاگل خانے چھوڑ آتا۔ پاگل ہوں نہ میں،
کوئی جو راہ چلتا شادی کی آفر کرے گا میں چل پڑوں گی۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ اٹھی۔ اب جو اپنے اطراف غور کیا تو جی چاہا سر پیٹ لے۔ یہ جگہ اس کی جانی پہچانی تو تھی مگر اس کے گھر سے کافی دور تھی۔ بنا دیکھے سرپٹ دوڑتے وہ اپنے گھر جانے والی سڑک کے بجائے دوسری طرف نکل آئی تھی، اس خیال سے وہ کہیں رستے میں نہ مل جائیں۔ واپس پلٹنے کے بجائے اس نے آگے جا کر مین روڈ سے گھر جانے کا سوچا اور آگے بڑھی۔ پھر ایک دم ہی غصے میں پلٹ کر جہاں سے آئی تھی اس طرف منہ کر کے زور سے بولی، الو کا پٹھا! بابا کو بتا دوں نا تو کل اسی گلی سے تمہارا جنازہ نکل رہا ہوگا۔ فوجی کا ہاتھ پڑا تو دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ وہ یوں بول رہی جیسے وہ وہاں کھڑا سن رہا تھا۔ وہ سارے رستے بکتے جگتے گھر پہنچی تو اظہر فاروق کی لان میں ہی مل گئی۔ وہ تو سیدھی اندر جانے والی تھی پر انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ ان کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام، آج تم نے کچھ زیادہ ہی دیر کر دی۔ ان کی بات پر اس نے بے ساختہ کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ وہ عام طور سے 2-2.5 گھنٹے بعد واپس آ جاتی تھی مگر آج اس کی واپسی 3 گھنٹے بعد ہوئی۔ ایک تو پہلے ہی اس نے خوب دماغ خراب کیا تھا، پھر غصے میں اتنا خیال بھی نہیں آیا کہ رکشہ یا ٹیکسی ہی کر لیتی، اسے کوستے پیدل ہی چلی آئی۔ ایک پاگل جو مل گیا تھا، پھر دیر کیسے نہ ہوتی۔ وہ آہستہ سے بولی، کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے ہونٹ ہلتے دیکھ کر انہوں نے پوچھا، کچھ نہیں، آپ میرا انتظار کر رہے تھے، کچھ کام تھا؟ ہاں، مجھے پوچھنا تھا تم نور ہدا کا کمرہ تو ٹھیک سے سیٹ کرا لیا ہے؟ کتنی بار پوچھیں گے، اس نے دل میں کہا مگر پھر ان کا خیال کر کے بولی، آپ بے فکر رہیں بابا جان، میں نے ان کے کمرے کی ہر چیز خود اپنے ہاتھوں سے سیٹ کی ہے۔ پھر ان کے پاس سے ہٹ کر وہ کچن کے سامنے سے گزرتی پچھلی طرف کے ہال میں آ گئی۔ ہال کی سیڑھیاں ایک ایک کر کے وہ چڑھتی اپنے کمرے میں آئی۔ یہ کمرہ بہت کھلا اور کافی بڑا تھا۔ رائشی لڑیوں کی مدد کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک حصہ بیڈ روم تھا جس میں وارڈروب میں بھی ساتھ ہی جوڑا گیا تھا۔ وارڈروب کے ساتھ ایک طرف اٹیچ باتھ روم تھا۔ بیڈ سے تھوڑا ہٹ کر ایک طرف صوفہ سیٹ رکھا تھا جس کے درمیانے سائز کا ٹیبل بھی موجود تھا۔ دوسرا حصہ آرٹ اسٹوڈیو کا لک دے رہا تھا۔ سامنے کی دیوار پر لکڑی کا لمبا سا ریک مناسب اونچائی پر دیوار سے جوڑا گیا تھا جس پر کچھ کینوس سوکھنے کے لیے رکھے گئے تھے۔ کچھ کینوس دیوار کے ساتھ بھی رکھے تھے۔ ایک طرف رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ کرسی رکھی تھی۔ ایک گول اونچا ٹیبل بھی تھا جس پر کلر ٹیوب پینٹنگ برش رکھے تھے۔ کمرے میں بالکنی بھی تھی جس کی چھت سے ملیحہ نے ڈھیر سارے ونڈ چائم لٹکا رکھے تھے۔ بالکنی میں موجود جھولے سے بھی اس نے چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں باندھ رکھی تھیں۔ ملیحہ کو ان ملی جلی آوازوں کا مدھم سریلا شور بہت پسند تھا۔ اکثر چاندنی راتوں میں وہ جھولے میں لیٹی ان آوازوں کو سنتی رہتی۔ یہ کمرہ کشادہ تو تھا، اس کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ یہ باقی گھر سے منسلک ہوتے ہوئے بھی کافی الگ تھا۔ اسی وجہ سے ملیحہ نے اپنے لیے اسے منتخب کیا تھا۔ وہ یہاں یکسوئی سے اپنا کام کر سکتی تھی۔ ملیحہ نے کتاب ٹیبل پر رکھی اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ تولیے سے خشک کرتی ایزل کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ یہ کینوس اس نے کافی دن پہلے شروع کیا تھا مگر ابھی تک آسمان کا کچھ حصہ ایک سوکھا درخت ہی پینٹ کر پائی تھی۔ اس نے سوچا آج اس کینوس کو ضرور مکمل کرے گی۔ اس نے ٹرے میں کلر مکس کر کے برش پر لگایا۔ کینوس پر کچھ اسٹروک لگا کر اس نے ہاتھ روک لیا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا ذہن یکسو نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے ایک بار اور کوشش کی مگر اب بھی ذہن بٹا ہوا تھا۔ اس نے محسوس کیا کوئی چیز اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ شاید وہ ونڈ چائمز کی آواز تھی، اس نے سوچا اور اٹھی۔ بالکنی کی سلائڈنگ گلاس ڈور کو بند کر کے وہ مطمئن سی ہوتی کرسی گھسیٹ کر آرام سے بیٹھ گئی مگر اب کمرے کی خاموشی اسے چبھنے لگی تھی۔ وہ چڑ سی گئی۔ اسی ماحول میں وہ گھنٹوں کینوس پر کام کیا کرتی تھی مگر اب تک ذہن نہیں بنا پا رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے برش رکھا اور کچن میں آ گئی۔ سامنے ہی کچن ٹیبل کے ساتھ رکھے ہوئے اسٹول پر چڑھا اس کا ہم عمر دبلا پتلا سا بہادر سلاد کاٹ رہا تھا۔ تم؟ وہ اسے دیکھ کر حیرت سے بولی، گل بانو کہاں ہے؟ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تو آج کھانا میں نے بنایا ہے۔ ملیحہ نے ہنکارا اور کھانے کا جائزہ لینے لگی۔ بی بی صاحب، مہمان رات کو دیر سے آئیں گے،
بہادر نے سلاد فریج میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ مہمان نہیں، چھوٹے صاحب آ رہے ہیں، ملیحہ نے کہا۔ چھوٹے صاحب کیا یہیں رہیں گے؟ ظاہر ہے انسان اپنے گھر میں ہی رہتا ہے، پھر وہ لندن میں کہاں رہتے تھے؟ بہادر نے سوچتے ہوئے فلسفیانہ انداز میں سوال کیا۔ فٹ پاتھ پر۔ وہ چڑ گئی۔ تم کیا ناشتے میں کوے کھاتے ہو؟ جب دیکھو زبان چلتی رہتی ہے، ذرا دیر کو چپ نہیں رہا جاتا۔ بہادر کی شکل بتا رہی تھی کہ اسے ملیحہ کا ڈانٹنا بالکل اچھا نہیں لگا، مگر ملیحہ نے بغیر پرواہ کیے مزید کہا، اگر رائتہ بنا چکے ہو تو ٹیبل پر کھانا لگا دو اور بابا سے کہہ دو کہ کھانا تیار ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ روٹھے روٹھے انداز میں بول کر برتن لگانے لگا۔ ایک بتیجے کے آنے پر قصر فاروقی کو نئے انداز سے سجایا گیا، جس کی ملیحہ کو کافی حیرانگی ہوئی تھی۔ ملیحہ چاولوں کی ڈش ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ بہادر آ کر بولا، کرنل صاحب کہہ رہے ہیں وہ کھانا چھوٹے صاحب کے ساتھ کھائیں گے۔ ملیحہ نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور خود بلانے چل پڑی۔ اس نے اسٹڈی میں پیر رکھا تھا کہ اس کی ہنسی چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی۔ ہمیشہ کی طرح سفید براک کرتا پہنے، کالے رنگ کی سادہ سی چپل پیروں میں ڈالے، سنہرے فریم کی اینک لگائے، وہ سامنے کرسی پر ٹینشن بیٹھے تھے۔ وہ نظریں وال کلاک پر جمی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور چلتے ہوئے ان کے پاس فرش پر بیٹھ کر اپنا ہاتھ ان کی گھٹنے پر رکھا۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی کہ اسے جب بھی بابا جان کو متوجہ کرنا ہوتا تو مخاطب کرنے کے بجائے ان کی طرف دیکھنے لگتی۔ اصل فاروقی نے کلاک سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ کھانا کھا لیں بابا، آج تو کھانا نور خدا کے ساتھ ہی کھاؤں گا، تم جا کر کھا لو۔ بابا جان، ان کی فلائٹ 11 بجے لینڈ کرے گی، گھر آنے تک 1:30 بج جائیں گے، اتنی دیر ہو جائے گی۔ وہ صبح کے ناشتے سے پہلے کچھ نہیں کھائیں گے، مجھے کھانا نہیں کھانا۔ انہوں نے ملیحہ کی بات صحیح لگی تھی، پھر بھی کھانے کے لیے نہیں مانے، تو ملیحہ نے پھر اصرار کیا، تھوڑا سا کھا لیں، آپ جانتے ہیں مجھے اکیلے کھانا کھانا نہیں پسند۔ کھانا کھانے کے لیے بھوک کا لگنا ضروری ہے، کسی کا ساتھ ہونا نہیں۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہے تو جا کر کھا لو، انہوں نے نرمی سے مگر قطعی لہجے میں کہا۔ اسے برا تو لگا مگر مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ اٹھ کر ڈائننگ روم میں آ گئی۔ بہادر، اس کی آواز پر بہادر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گیا، کھانا اٹھا دو۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر لائبریری سے ایشو کروائی کتاب اٹھائے لاؤنج میں آ بیٹھی۔ 11 بجے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ بابا جان اسٹڈی سے نکل کر لاؤنج میں آئے، پھر اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ۔ جی بابا جان۔ وہ کتاب بند کرتے بولی، میں ایئرپورٹ کی طرف نکل رہا ہوں، پھر سوچا ایک نظر نور خدا کے کمرہ دیکھ لوں۔ آئیں بابا جان۔ وہ ان کا اشارہ سمجھ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ ملیحہ سے آگے سیڑھیاں چڑھتے وہ ایک دم ہی پلٹ کر بولے، تم نیچے کا کوئی کمرہ ٹھیک کروا لیتی۔ اب وہ اتنی رات کا تھکا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں جائے گا؟ ملیحہ چاہتے ہوئے بھی نہ کہہ سکی، آپ نے ہی کہا تھا نور خدا کے لیے اوپر والا کمرہ ٹھیک کروانا، اسے گراؤنڈ فلور میں رہنا پسند نہیں۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ کمرے میں جا کر انہیں کا ہی نہیں ملا۔ ملیحہ نے بڑے دھیان سے کمرہ سیٹ کیا تھا، ضرورت کی ہر چیز وہاں پہنچائی تھی۔ وہاں سے باہر نکلے تو سارے ملازموں کو لائن میں کھڑا کر کے ہدایتیں دینا شروع کیں، جب تک میں نور خدا کو لے کر ایئرپورٹ سے نہیں آ جاتا تو ان میں سے کوئی بھی سرونٹ کوارٹر کی طرف بھٹکے گا بھی نہیں۔ بہادر اور نذیر، تم دونوں فوراً گاڑی رکتے ہی نور خدا کا سامان نکال کر اس کے کمرے میں پہنچا دینا۔ اور گلاب خان، وہ چوکیدار کی طرف مڑے، پہلے ہارن پر ہی گیٹ کھل جانا چاہیے، اگر دیر لگی تو یاد رکھنا میری رائفل کو ابھی تک زنگ نہیں لگا، اور یہ ڈرائیور کدھر رہ گیا، دیکھو ذرا اس نے گاڑی تیار کی یا نہیں۔ ایک ملازم بھاگا بھاگا باہر کی طرف گیا، پھر بھاگتے ہوئے واپس آیا، جیپ تیار ہے کرنل صاحب۔ پھر جب ان کی گاڑی گیٹ سے نکل رہی تو ہر ایک نے سکون کا سانس لیا۔ کوئی مجھے 1 گلاس پانی کے ساتھ سر درد کی ٹیبلٹ دے گا؟ صوفے پر دیر ہوتے ملیحہ نے صدا لگائی۔ اسے اتنی دیر تک جاگنے کی عادت نہیں تھی، مگر آج تو جاگنا مجبوری تھا۔ کچھ ہی دیر پر ملازم نے پانی کے ساتھ ٹیبلٹ لا کر اسے پکڑا دی۔ ٹیبلٹ لے کر ملیحہ نے کتاب پھر سے کھول لی۔ 1 بجتے ہی ملیحہ کی نظر وال کلاک سے جیسے چپک گئی۔ اس کا خیال تھا 1:30 بجے تو ہر حال میں وہ لوگ آ جائیں گے، مگر 2 بجے، پھر 2:30، پھر 2:45۔ تنگ آ کر ملیحہ نے ایئرپورٹ انکوائری کا نمبر ملا دیا۔ پتہ چلا فلائٹ 3 گھنٹے لیٹ تھی، اور یہ تو سوچنا بیکار تھا
کہ بابا جان مجھے فون کر کے اطلاع دیتے۔ ریسیور رکھتے ہی اس نے خود سے کہا۔ پھر بہادر اور نصیر کے علاوہ اس نے سب نوکروں کو سرونٹ کوارٹر میں بھیج دیا اور خود لاؤنج میں آ کر سنگل صوفے پر بیٹھ گئی جہاں وہ بیٹھی تھی۔ وہاں سے مین انٹرنس بالکل اس کی نظر کے سامنے تھی۔ دونوں پاؤں سوہوں پر رکھے کشن گود میں لیے وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ نیند کے مارے اس کا برا حال تھا، لیکن جانتی تھی اگر نور خدا کے استقبال کو وہ بنفس و نفیس موجود نہ ہوئی تو بابا جان ناراض ہوں گے۔ انتظار کرنا بھی کتنا مشکل کام ہے۔ تھک کر سوچتے ہوئے اچانک اس کی ذہنی روح بہک گئی۔ آپ چاہے کل جواب دیں، پرسوں، یا چاہے قیامت کے دن، میں انتظار کروں گا۔ اس وقت تو اسے غصہ ہی آیا تھا، مگر اب وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ کیا کوئی قیامت کے دن تک کسی کا انتظار کر سکتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور پھر فوراً خود ہی جواب دے ڈالا، امپوسیبل۔ 4:30 بجے کے قریب ہارن کی آواز آئی۔ فلائٹ ایکچولی ٹیک آف کے وقت ہی لیٹ ہو گئی تھی۔ لندن کا موسم تو آپ جانتے ہیں۔ ایئرپورٹ جانے سے پہلے اگر آپ انکوائری سے معلوم کر لیتے تو اتنی زحمت نہ ہوتی۔ اور اظہر فاروقی کے ساتھ اندر آتے نور خدا نے نہ جانے کیا بولنے والے تھے کہ صوفے پر بے خبر سو رہی لڑکی کو دیکھ کر چپ ہو گئے۔ ابا جان نے بھی اسے دیکھ لیا۔ یہ اس طرح کیوں سو رہی ہے؟ وہ ناگوار سی پاس کھڑی ملازمہ سے بولے، جو گاڑی کی آواز پر کوارٹر سے نکل کر پورچ میں آ گئی اور اب ان کے ساتھ ہی اندر آئی تھی۔ بابا جان پلیز، انہوں نے آہستگی سے انہیں ٹوکا، پھر ملازمہ سے کہا تم جاؤ۔ بابا جان کو ساتھ لیے ان کے کمرے میں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے صوفے کے پاس سے گزرے۔ غیر ارادی طور پر بازو پر لٹکتا کوٹ جھکتے ہوئے اس پر پھیلا دیا۔ وہ اپنے کمرے میں آئے، جوتوں سمیت ہی بیڈ پر لیٹ گئے۔ تھکن کے مارے ملیحہ کا برا حال تھا، درد سے بدن ٹوٹ رہا تھا۔ پھر فجر کی اذان کے ساتھ ہی حسب عادت اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے نور خدا کا خیال آیا اور جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہوتے ہی کوئی چیز اس کے وجود پر سے پھسلتی ہوئی اس کے پیروں پر گر گئی۔ اس نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا۔ یہ کوٹ کس کا تھا اور اس پر کس نے ڈالا ہوگا؟ ملیحہ کو یہ سمجھنے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں لگی۔ جھک کر کوٹ اٹھا کے بازو پر ڈالتے ہوئے وہ عجیب سے احساس سے دوچار ہوئی تھی۔ وہ کوٹ لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کوٹ بیڈ پر ڈال کر وہ شاور لینے چلی گئی۔ 10 منٹ پر وہ گیلے بالوں کے ساتھ کمرے میں آئی۔ بالوں کو تولیے سے سکھا کر اس نے چادر اوڑھی، جائے نماز بچھا کر قبلہ رو کھڑی ہوتی اس نے نیت باندھ لی۔ نور خدا یوں بھی سحر خیز تھے۔ وہ فلائٹ میں نیند پوری کر چکے تھے۔ سورج کے نکلتے ہی وہ ٹریک سوٹ پہنے لان میں نکل آئے۔ دوڑتے ہوئے لان کے کئی چکر کاٹ کر وہ ایک جگہ رکے۔ بار بار جھک کر اپنے پنجوں کو چھوتے وہ ایک بار اٹھے، پھر جھکنا بھول گئے۔ وہ اپسرا نہیں تھی مگر اپسرا لگ رہی تھی۔ سفید کپڑوں میں اہتمام سے دوپٹہ شانوں پر پھیلائے اس کے لمبے نم بال ہوا سے لہراتے بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے، مگر وہ بے نیاز سی بنی جھولے پر بیٹھی تھی جو پیروں کو دھکا دینے سے آہستہ آہستہ آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ وہ سر اٹھائے بڑی محویت سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی سورج کا رستہ روکے بادل ایک دم سے کھسکا اور اس کا وجود کرنوں کی زرد میں آ گیا۔ وہ ہنس پڑی اور ہنستے ہوئے اس نے یوں ہی اپنا سر جھکایا تو نظر ٹریک سوٹ پہنے بت کی طرح ساکت کھڑے شخص پر پڑی۔ وہ جھجک گئی۔ وہ اس وقت نور خدا کے وہاں موجودگی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس نے تو اپنے آپ ہی سوچ لیا تھا کہ رات گئے آنے والا دن چڑھے تک تھکن اتارے گا۔ وہ اٹھی اور گھوم کر کمرے میں چلی گئی۔ مون لائٹ ان سن لائٹ، امیزنگ، وہ آہستہ سے بڑبڑائے۔ وہ بال سمیٹ کر کچن میں آ گئی۔ فٹافٹ اورنج جوس نکال کر اس نے جگ میں ڈالا اور جگ گلاس سمیت ٹرے میں رکھ کر بہادر کو تھما کر لان میں بھیجا۔ پھر اپنے ناشتے کی ٹرے تیار کر کے وہ کچن سے نکلنے والی تھی کہ نور خدا جوس کا گلاس لیے کچن کے دروازے سے اندر آ گئے۔ ہیلو ملیحہ، اسے دیکھ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے وہ بولے تو ملیحہ نروس ہوگی کہ ان سے ہاتھ ملائے یا نہیں۔ اسی گھبراہٹ میں ان کے ہیلو کا جواب نہیں دے سکی تو غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ نیچے کر کے اس کی طرف جھک کر بولے، آئی ایم رونگ۔ اس بار وہ اعتماد سے مسکرائے، ناٹ انڈیڈ۔ پھر ان کے ہاتھ میں پکڑے آدھے خالی گلاس کو دیکھ کر بولی، اور چاہیے؟ نو تھینکس۔
ملیحہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان سے کس انداز میں بات کرے، اس لیے بات کرنے سے بچنے کی خاطر وہ ٹرے اٹھائے ان کے برابر سے گزر کر آگے بڑھ گئی، مگر اگلے ہی قدم اسے رک جانا پڑا۔ میں 15 منٹ میں نہا کر آتا ہوں، تب تک آپ میرا ناشتہ تیار کر لیں۔ کوئی خاص اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، بس جو باقی گھر والے لیتے ہیں، البتہ چائے اسٹرانگ سی ہونی چاہیے۔ گلبانو کو ہدایت دے کر وہ پلٹے تو ملیحہ کو دیکھتے ہی ان کے منہ سے نکل آیا، واٹ ہیپنڈ؟ اس نے فوراً سے جواب دیا، نتھنگ۔ اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ نور ہدیٰ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ ٹراؤزر پر ٹی شرٹ پہنے ڈائننگ روم میں تھی۔ ملیحہ ڈائننگ ٹیبل پر ان کی منتظر تھی۔ انہیں دیکھ کر اس نے گلبانو کو آواز دے کر ناشتہ لانے کو کہا۔ ناشتہ لگ چکا تھا۔ نور الہدیٰ نے نوالا منہ میں رکھ کر دوسرے ہاتھ سے اخبار اٹھایا، پھر ملیحہ کی طرف بڑھا کر سوالیہ لہجے میں بولے، نیوز پیپر۔ ملیحہ نے ناشتے سے دھیان ہٹا کر ان کی ہاتھ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی، میں ناشتے کے وقت اخبار نہیں پڑھتی۔ کیوں؟ وہ یوں ہی پوچھنے لگے، کیونکہ اخباروں میں ایسی خوفناک خبریں چھپتی ہیں کہ پڑھ کر بھوک ہی اٹھ جائے۔ سچ کہا۔ بولتے بولتے انہوں نے اخبار کھولا اور پڑھنے لگے۔ ناشتہ ختم ہونے تک وہ اخبار بھی ختم کر چکے تھے۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے انہوں نے اخبار طے کر کے رکھ دیا اور اپنے لیے چائے نکالتے ہوئے اس سے بولے، چائے لو گی؟ میں چائے کم پیتی ہوں، دن میں صرف 1 کپ، وہ بھی شام میں۔ وہ بھی ناشتہ کر چکی تھی۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولی، پھر اخبار اٹھاتے ہوئے اس نے بہادر کو آواز دی۔ بہادر کو تو جیسے پہلے پتا تھا کہ آواز کیوں دی گئی ہے۔ وہ دوسرے ہی لمحے جوس کا گلاس لیے آ پہنچا۔ تم لوگوں نے ناشتہ کر لیا؟ گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر اس نے پوچھا۔ جی بی بی صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ نور الہدیٰ نے چائے پی کر خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس سے کہا، فارغ ہو کر میرے روم میں آ جانا۔ وہ سمجھ گئی سامان سیٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ کچھ دیر بعد نوک کر کے ان کے کمرے میں آئی تو سارے بریف کیس کھلے تھے۔ ایک بڑا اٹیچی کیس تو بیڈ پر ہی کھلا تھا۔ وہ خود نور الہدیٰ ہاتھ میں ہینگر لگے کپڑے پکڑ کر وارڈروب کا دروازہ کھول کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ملیحہ آ جاؤ، انہوں نے پلٹ کر اس سے کہا، پھر وارڈروب میں دیکھتے بولے، یہ سب کس نے خریدا ہے؟ میں نے۔ بابا جان کا حکم تھا کہ کمرے کے ساتھ آپ کا وارڈروب بھی سیٹ کر دوں۔ میں نے تو ان سے بہت کہا، پتہ نہیں آپ کو میری پسند اچھی بھی لگے یا نہیں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر یوں ہی چپ ہو گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے، تمہاری پسند اتنی اچھی ہے کہ بری لگ ہی نہیں سکتی، مگر ایک پرابلم ہے۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ انہیں کہاں رکھوں؟ انہوں نے کپڑوں سے بڑے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کیا۔ لائیں میں رکھ دیتی ہوں۔ اس نے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے کپڑے لے کر بیڈ پر رکھے، وارڈروب میں جگہ بنانے لگی، پھر سوٹ کیس سے کپڑے نکال کر وارڈروب میں لٹکانے لگی۔ اسے مصروف دیکھ کر نور الہدیٰ سائڈ پہ ہو گئے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر ایک سگریٹ نکالا، پھر لائٹر سے سگریٹ جلاتے وہ سوٹ کیس میں اپنے ڈاکومنٹس والا بیگ نکالنے لگے۔ آنکھوں کی بو محسوس کر کے ملیحہ نے وارڈروب میں سے سر نکال کر دیکھا اور ان کے ہونٹوں میں دبا سگریٹ دیکھ کر بولی، سگریٹ پیتا آدمی ہو یا دھواں چھوڑتا ریل کا انجن، دونوں دکھنے میں ایک سے لگتے ہیں۔ نور الہدیٰ نے چونک کا سر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا تو کہنے لگی، میں آپ کو سگریٹ پینے سے منع نہیں کرتی، مگر میرے سامنے سگریٹ پینے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بالکل پسند نہیں، سگریٹ بجھا دیں۔ اچانک ہی اس کے لہجے میں غصہ دار آیا۔ اسے خود بھی احساس نہیں ہوا تھا، لیکن نور الہدیٰ نے نہ صرف محسوس کیا بلکہ انہیں اچھا بھی لگا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے انہیں سگریٹ ایش ٹرے میں بجھایا۔ اور کوئی حکم؟ ان کی بات پر اسے لگا وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے، تو فوراً معذرت کرنے لگی، سوری، میں عام طور پر اس انداز میں بات نہیں کرتی، مگر مجھے سگریٹ سے چڑ ہے۔ کوئی بات نہیں، تم مجھ سے ہر انداز میں بات کر سکتی ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولے تو ملیحہ نظر انداز کرتے ہوئے سوٹ کیس میں سے ایک بڑا سا پیکٹ نکالنے لگی۔ وہ فوراً بولے، اسے میں خود رکھ لوں گا، تم رہنے دو۔ اسے چھوڑ کر پرفیوم کی بوتل نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ نور الہدیٰ نے وہ پیکٹ نکالا، اسے رکھنے کے لیے وارڈروب کی طرف آئے۔ اسی وقت بابا جان دروازہ بجا کر اندر آ گئے۔ آئیے بابا جان۔ نور الہدیٰ نے جلدی سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیڈ پر سامان ہٹا کر ان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔
کیا بات ہے، تم اتنی صبح جاگ گئے، نیند نہیں لی؟ نیند تو آ گئی پر آنکھ جلتی ہی کھل گئی، فلائٹ میں سوتا رہا تھا، شاید اسی لیے۔ اب آگے کیا ارادہ ہے؟ کیا جاب کرو گے؟ نہیں، میرا ارادہ بزنس شروع کروں۔ کیوں نہیں؟ وہ خوش ہو کر بولے۔ تم نے اس بارے میں کچھ سوچا ہے؟ کیا بزنس کرو گے؟ کچھ پلانس تو ہیں، مگر میرا خیال ہے پہلے یہاں کی مارکیٹ کو سرچ کر لوں۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر آتے ہی کام میں لگ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کچھ دن آرام کرو، پھر ان معاملات پر غور کرنا۔ ویسے بھی تم آ گئے ہو تو ساری ذمہ داریاں تمہیں ہی اٹھانی ہوں گی۔ سفر کی تھکن اتار لو، پھر میں تمہیں زمینوں کا حساب کتاب بھی سمجھا دوں گا، پھر اگلی بار نواب شاہ جاتے ہوئے میں تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ بابا جان پلیز، زمینداری وغیرہ میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، ویسے تو میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں اور جاؤں گا بھی، لیکن حساب کتاب والا معاملہ آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں، نور الہدیٰ بڑی انکساری سے کہتے ہوئے بولے۔ بابا جان ہنسنے لگے اور کہنے لگے، مظہر فاروقی کا بیٹا کہتا ہے اسے زمینداری سے دلچسپی نہیں، یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ بھائی جی پکے زمیندار تھے، میاں جی کی زندگی میں ہی فصلوں کی بوائی کٹائی کا کام انہوں نے اپنے ذمہ لیا تھا، اور پھر اچانک ہی سنجیدہ ہو گئے۔ دلچسپی کی بات کی تم نے، مجھے زمینداری سے دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہے۔ بھائی جان جب تک تھے میں نے کبھی مڑ کر زمینوں کی طرف نہیں دیکھا، مگر باپ دادا کی نشانیاں خود سے الگ نہیں کی جا سکتی۔ ملیحہ نور الہدیٰ کے بغیر تو سامان سیٹ کر نہیں سکتی تھی، اور نور الہدیٰ بابا جان کے ساتھ باتوں میں مگن تھے۔ وہ کچھ دیر تو کھڑی ان کی باتیں سنتی رہی، مگر جلد ہی بور ہو گئی۔ بابا جان بیڈ پر بیٹھے تھے اور نور الہدیٰ ان کے سامنے جس جگہ کھڑے تھے ملیحہ کی طرف ان کی پشت تھی، وہ ان کی نظر میں آئے بغیر کمرے سے نکل سکتی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چیزیں آہستگی سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھیں اور نہ محسوس انداز میں دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ باہر جانے کے لیے وہ جیسے ہی نور الہدیٰ کے پیچھے سے گزری، بالکل اچانک ہی انہوں نے پلٹ کر اس کی نازک کلائی اپنے گرفت میں لے لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ گڑبڑائی، پھر سنبھل کر بولی، اپنے کمرے میں۔ کوئی کام ہے یا آرام کرنا چاہتی ہو؟ دونوں میں سے کوئی بات نہیں تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بیٹھ جاؤ۔